अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। लेकर आ चुकी हूँ एपिसोड ऑफ हल्फेजा। एपिसोड है 81। बहुत ही प्यारी है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो बिना टाइम ज़ाया किए मैं आपको जल्दी से एपिसोड की तरफ ले जाती हूँ। आप सबकी दुआओं का और ताज़ियत का बहुत बहुत शुक्रिया। बस आप आगे भी हमें दुआओं में याद रखिएगा। बहरहाल ज़िंदगी का वो है कि चलती रहती है, कुछ रुकती नहीं है। कुछ भी हो जाए तो हम भी ज़िंदगी को चलाने की कोशिश करते हैं और अपने सफ़र को जारी रखते हैं। तो मज़ीद बातें नहीं करते और एपिसोड की तरफ चलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। बहुत हो गया, अब जाओ खैर से। वो उसके हाथ को चूमने के बाद अर्शिया की झनपी ताकीद पर आशिकाना सा मुस्कुराया। बावजू होकर प्यार कर रहा था मैं तुमसे। वो उसकी मुस्कुराहट देखते शो होकर खुद भी मुस्कुराया। तभी इतनी बरकत पड़ती चली जा रही थी। जाओ भी, तुम्हारी नमाज लेट हो रही है, तुम्हारी बातें मेरी रही सही नींद उड़ा रही हैं। चलो शाबाश। वो उसको किसी तरह अपने इन महके मंजरों से गायब करना चाहती थी, ताकि फुर्सत से गुज़िश्ता हर लम्हे को याद करके पूरे ढंग समेत लज्जा और शर्मा सके। वापस आ रहा हूँ कुछ देर में। उसके सुनहरी झलक देते घने बालों में हाथ फेरते भारी लहजे में अपनी बात मुकम्मल करता हुआ लंबे लंबे डग बढ़ता कमरे से निकलता हुआ हद पार कर गया। वो उसके ओझल होते ही घबरा कर बंद दरवाजे को घूरी। बेख्तियार अनीस का लंबा चौड़ा शर्टलेस वजूद अर्शिया के जहन के दरीचे में अपनी छाप दिखाकर मादूम हुआ। कमरे में हुनकी होने के बावजूद इस लड़की की सफ़ेद पेशानी अरकालूद होने लगी। सूखते लबों के संग वो साइड टेबल पर रखी पानी की बोतल की तरफ बढ़ी। अनीस खानम और उसके ख्यालात ने अर्शिया का हल्को होंठ दोनों हुश कर दिए थे। वो नीचे पहुंचा तो हर तरफ हू का आलम था, सिवाय किचन के छोटे डाइनिंग टेबल की तरफ जलती रोशनी के, जिस सबब अनीस रुका। मगर फजर की नमाज अदा करने के बाद इस रोशनी में बैठे फर्द का जायजा लेने का सोचता वो अलीम खान और आमिर को जाते हुए आज के लिए ब्रीफ करके गया। 20 मिनट तक अनीस वापस आया तो उसका रुख वापस अलवी मेंशन की तरफ हुआ, मगर हनूज वो किचन की रोशनी आवेजा थी। अनीस ने अपने कदम किचन की जानिब बढ़ाए तो इसे फजर वहां बैठी मिली। तुम यहाँ क्या कर रही हो फजर? फजर ने चौंक कर गर्दन फेरी तो वो उसकी सुर्ख मतवरम आंखें देखकर परेशान होता उसके साथ ही कुर्सी घसीट कर बैठा। फैसला? मैं यहाँ बैठकर फैसला कर रही हूँ अनीस भाई। वो यूं थी जैसे सारी रात से यहाँ बैठकर आंसू बहा रही हो। कैसा फैसला? और क्या तुम रोई हो? मुझे बताओ, क्या हुआ? तुम्हारी और असर की कोई लड़ाई हुई? अनीस ने उसकी जानिब मतवज्जा होते शदीद परेशानी के संग इस्तफसार किया। अब इन बातों की कोई अहमियत बाकी नहीं। मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैंने ये शिद्दत से महसूस कर लिया कि चंद दिन की पसंदीदगी असल मोहब्बत नहीं बन सकती। वो मुझसे मोहब्बत करने के दावेदार हैं, लेकिन हकीकत यही है भाई कि हमारे बीच कोई मोहब्बत नहीं, ना शायद हो पाएगी। मैं असर से शादी नहीं करना चाहती अब। वक्ती है ये सब, और वक्ती कशिश बहुत मुख्तसर हुआ करती है। मेरे राजदान आप बने प्लीज़। मैं हुमायूं से शादी करूँगी कि दुश्मनी यही ख़त्म हो जाएगी। मेरी असर से मोहब्बत यही होगी कि मैं उनके सर पर मंडलाता ये ख़तरा अपने सर लूँगी। आप भी महफूज नहीं इन बलोचों से। मैं ये बोझ नहीं उठा सकती। मुझे असर के लिए काबिल एतमाद बनना था, जो मैं इतना सब होने के बावजूद नहीं बन सकी, आगे भी नहीं बन सकूंगी। इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। आप मेरे जाने के बाद असर को संभाल लीजिएगा। वो इतनी जल्दबाज और जज्बाती लड़की होगी, इसका अनीस को हरगिज़ अंदाजा न था। लेकिन फजर ने पूरी रात असर से बात की कोशिश की। हर्ट होने के बावजूद वो सारी रात इसे कॉल्स मैसेजेस करती रही। वो सीन करने के बावजूद इसे इग्नोर करता रहा। इवन वो उसके लिए चाय बनाकर उसके कमरे के बाहर कितनी देर खड़ी रही, मगर असर ने दरवाज़ा ना खोला। वो नहीं जानती थी असर ज़मान पर कल रात कितनी भारी थी, ना अनीस ये जान सकता था। तुम इसलिए हर्ट हो फजर कि उसने तुम पर जिम जाने पर गुस्सा किया, इसीलिए किया कि वो हुमायूं वहां पहुंच गया था। वो तुम्हें महफूज करने के बाद मोहब्बत और एतबार का एहसास भी दिलाएगा। जरा सब्र तो रखो। तुम उसकी खुशी हो, तुम अपना आप किसी और मर्द के हवाले करके कैसे जी सकोगी? वो कैसे सहेगा? मानता हूँ तुम दोनों को मिले चंद दिन हुए, लेकिन मोहब्बत सालों के तजुर्बे की मोहताज नहीं। वो तुम्हारे लिए इन सारे बलोचों से लड़ पड़ा था फजर। तुम्हें क्यों ऐसा लगा कि तुम दोनों के बीच जो जज्बात हैं वो वक्ती हैं? बताओ मुझे। वो शदीद अफसरदा था कि फजर का फैसला सरासर असर ज़मान की कल्बी और जहनी मौत था।
فجر نے سر گرا سا دیا، اس کی آنکھیں بہت ویران تھیں۔ وہ کسی وجہ سے ہرٹ تھے، کل وہ روئے ہیں بھائی، لیکن ساری رات میری منتیں قبول نہ کی اور مجھے اپنی تکلیف نہیں بتائی۔ ایسی عورت کس کام کی جس کے سامنے اس کا من پسند مرد اپنا دل تک نہ کھول سکے؟ مجھے اپنا آپ بہت بے وقت لگا۔ میں نہیں رہوں گی یہاں، میری بھی کوئی سیلف ریسپیکٹ ہے، میرے بھی جذبات ہیں، مجھے بھی تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ فجر کی آنکھیں ہنوز نم ہوتی چلی گئی اور انیس کو اب الٹا اثر کی فکر گھیری۔ بے وقوفی کی باتیں کرنا بند کرو، میں بات کرتا ہوں اس سے، خبردار تم نے ایسی الٹی سیدھی بات کی یا سوچی۔ اصل کی خوشی تم ہو اور میں کسی صورت سے اس کی خوشی دور ہونے نہیں دوں گا، سمجھ گئی؟ اب جاؤ نماز پڑھو اور سو جاؤ تھوڑی دیر، وہ گدھا اپنی بے تنائی کی خود معافی مانگے گا تم سے، جاؤ۔ وہ انیس کی طرف مایوسی سے دیکھنے لگی، جیسے یہ کرنا مشکل صحیح پر ضروری ہو۔ مجھے معافی نہیں چاہیے، بس وہ اپنی تکلیف مجھ سے بانٹے، یہ چاہتی ہوں۔ میرا دل پھٹ گیا بھائی جب میں نے ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی دیکھی، تڑپ اور درد دیکھا، ایک ایسا درد جس کی وہ گھٹ گھٹ کر لاج نبھا رہے تھے۔ ایک چاہنے والی عورت اپنے مرد کی آنکھوں کی تکلیف کبھی نظر انداز نہیں کر سکتی۔ وہ اس لمحے کو محسوس کرتی شدید غمزدہ تھی۔ انیس بھی ہو گیا۔ میں اس سے بات کرتا ہوں، تم جا کر آرام کرو فجر۔ انیس کے اصرار پر فجر زمان کا انکار مان پڑا تو وہ سہولت سے سر ہلاتی، کرسی پیچھے سرکا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور مطمئن تاثر دیتی وہ وہاں سے چلی گئی، جس کے بعد انیس نے بھی اٹھ کر اپنے قدموں کا رخ اثر زمان کے کمرے کی جانب کر لیا۔ اسے رات سے کوئی ایشو ہے، اللہ جانے کیا ہوا۔ وہ اثر کے روم کے دروازے تک پہنچا، ہاتھ دروازے پر رکھ کر دستک دیتے سوچا۔ اثر نے صوفے پر بیٹھے ہوئے ہی وہ ہاتھ جلدی سے اپنی مٹھی میں بھیج کر وہیں صوفے کے کشن کے نیچے رکھا اور اٹھ کر شرٹ کی سلوٹیں جھاڑتا ہوا ڈور تک آیا۔ اثر دروازہ کھولو، بات کرنی ہے مجھے تم سے۔ وہ جو دوبارہ سے فجر ہی کو امید کر رہا تھا، انیس کی آواز اور اس میں تیرتی بے قراری بھانپ کر اثر نے فوری ڈور نوب گھماتے لاک کھولا اور دروازہ ہینڈل سے پکڑ کر کھینچا ہی جب انیس اندر کمرے میں گھستا چلا گیا۔ کیا کچھ ہوا ہے بھائی؟ اثر نے انجان پن کی حدیں توڑ دی۔ وہ تو تم بتاؤ کہ کیا ہوا؟ کل رات بھی تم عجیب طرح بیہیو کر رہے تھے، ایک دم تمہیں کام کا بہانہ کر کے جانا پڑا، اور یہ آنکھیں ساری رات کام کرنے سے سوجی ہیں کیا تمہاری؟ اثر نے حفیف سے گھبرا کر نگاہیں سی چرائیں اور سر ہلایا۔ پر یہاں تو مجھے کوئی فائل، کوئی لیپ ٹاپ نظر نہیں آ رہا، کیا ہوا؟ ہوا کے دوش پر کام کیا؟ انیس اس کی یہ نظر اندازی سہ نہ پاتے تب گیا۔ بھائی ہم مجھ پر کیوں غصہ ہو رہے ہیں؟ اثر نے جھنجھلا کر انیس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں صرف اور صرف پریشانی ہلکور رہی تھی۔ غصہ لگ رہا ہے یہ تمہیں؟ تم نے فجر کو ساری رات کیوں ستایا؟ کیا پوچھ رہی تھی وہ تم سے؟ رونے کی کیا وجہ تھی؟ بولو اثر، کون سے دکھ ہیں یہ تمہارے جو مجھ سے الگ اور چھپے ہیں، جن کے سبب تمہیں ساری رات خود اذیتی سے گزرنا پڑا؟ وہ انیس کو سب بتا دے گی، اس کی اثر زمان کو توقع نہ تھی۔ وہ الٹا مزید طیش زدہ ہوتا نظر آیا۔ اس کے جبڑوں میں جب تناؤ آیا تو وہ ہو انیس کا دوسرا ورژن لگتا تھا۔ پہلے کبھی اثر نے غصہ کیا نہ تھا، لیکن کچھ دنوں سے اس کے اندر بھڑکتی آگ اسے نئے نئے تاثرات سکھا چکی تھی۔ بس موڈ خراب تھا، جو کچھ فجر نے کیا میرے کہے کی کوئی ویلیو نہیں، میں اس کے لیے لڑنے مرنے پر آ گیا ہوں، اور وہ سمجھتی ہی نہیں اس کی جان کتنے خطرے میں ہے۔ وہ سہولت سے اپنے کرب کی وجہ اس لڑکی کو بنا گیا جو دروازے کے باہر ہی کھڑی کے سب سن رہی تھی۔ فجر کی آنکھوں میں سرخائی کھلی۔ یہ بات نہیں تھی، تم نے آج تک مجھ سے جھوٹ نہیں بولا، اس لیے اب بولتے ہو تو فوراً پکڑ میں آ جاتے ہو، اس لیے وہ سچ بتاؤ اثر جو تمہیں کھا رہا ہے۔ یہ سب تب سے ہوا جب سے میں نے صنم زمان کا نام لیا۔ کیا کچھ ایسا ہے جو تمہیں تکلیف دے گیا؟ کیا تمہیں اپنے ماں باپ کی کمی محسوس ہو رہی تھی؟ کیا تم ان کو مس کر کے رو رہے تھے؟ مجھ سے جھوٹ مت بولنا۔ انیس نے آگے بڑھ کر اثر کو شانوں سے تھاما، سانس تو فجر کی بھی تھم گئی کہ کاش وہ انیس کے ان سوالات پر ہاں کہتے تاکہ وہ مل کر اثر کی دل جوئی کر پائیں۔ میں نے جن لوگوں کو دیکھا نہیں، محسوس نہیں کیا، میں ان کے لیے آنسو کیوں بہانے لگا؟ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں بس غصہ تھا، فجر سے سوری کر لوں گا، آپ بھی میرے لیے پریشان مت ہو۔ انیس نے مایوس ہوتے اس کے شانوں سے ہاتھ ہٹا کر نیچے کیے، جبکہ فجر بھی اپنے آنسو پونچھتی ہوئی وہاں سے دل برداشتہ ہو کر چلی گئی۔ ٹھیک ہے، اگر میرے اتنا پوچھنے کے باوجود یہ وجہ سچ نہ نکلی اثر، تو تم میرا برا روپ دیکھو گے، اس لیے اگر جھوٹ بول رہے ہو تو دماغی طور پر میرے سخت رد عمل کے لیے تیار رہنا۔ اب جا کر اس سے مناؤ، ساری رات وہ تمہارے لیے پریشان رہی، روتی رہی، یقیناً سو بھی نہیں پائی ہوگی۔ مجھے تم دونوں کے معاملات دوبارہ الجھے نہیں دیکھنے۔
یہ بات اپنے دماغ میں اچھے سے گھسا لو۔ انیس کے سخت لہجے میں وارن کرنے پر اسر نے فوراً سر اس بات میں ہلایا، جس سبب انیس اسی طرح اس کے کمرے سے چلا گیا جیسے آیا۔ میری ماں اب تک احسان کا بدلہ چکانے پر لگی ہے۔ واہ صنم زمان، اپنے بیٹے کے اتنے قریب رہ کر بھی اس کے سامنے نہ آئی آپ، اور مجھ سے پہلے انیس خانم تک رسائی پالی۔ آپ مجھے کبھی نہیں منا پائیں گی، نہ تو میں آپ کو معاف کروں گا، نہ ہمراہ الوی کو، نہ ہی اپنے نام نہاد باپ ابراہیم الوی کو۔ سبھی نے میرے جذبات سے کھیلا، اور فجر بھی مجھے نہیں سمجھ پائیں گی۔ نہیں چاہیے مجھے کوئی، اتنی بے وقت ذات ہے میری، میں اپنے جیسا بیکار آدمی فجر کو بھی نہیں دوں گا، خود کو سزا دوں گا، وہ بھی ناکردہ گناہ کی، یہی آپ تینوں کی سزا کہلائے گی۔ اور آپ انیس خانم، اگر یہ جان گئے کہ میں آپ کا بڑا بھائی ہوں تو شاید آپ بھی مجھ سے کترانے لگیں۔ میں سب کچھ اس سے پہلے کھو دوں، خود ہی کہیں دفع ہو جاؤں گا، مجھے کوئی نہیں چاہیے اب۔ اسد نے دروازہ پھر سے لاک کر لیا تھا۔ اس پر اس وقت پاگل پن سوار تھا، جس کا علاج انیس ہی جلد یا بدیر کرنے والا دکھائی دے رہا تھا، جبکہ فجر جبرائیل اس سے 2 ہاتھ آگے کی پاگل تھی، جانے کے فیصلے پر پہاڑ سی ڈٹ چکی تھی۔ انیس نے ایک نظر دین کو جا کر دیکھا، جو بھی سو رہا تھا، تبھی دروازہ بند کر کے پلٹا ہی کہ بابا کو جاگنگ سے واپس آتا دیکھے رکا۔ وہ بھی انیس کو دیکھ کر اپنے کمرے میں جاتے جاتے رک گئے۔ کیا ہم بات کر سکتے ہیں آپ؟ انیس نے ان کی طرف جاتے سیدھا سباؤ پوچھا۔ ہاں، جب تک میں شاور لیتا ہوں میرے لیے فریش اورنج جوس بنا کر لاؤ، پھر بات کرتے ہیں۔ ابراہیم الوی کی بے تکلف فرمائش سنے انیس کے ماتھے پر بل پڑے۔ میں اور آپ کے لیے اورنج جوس نکال کر لاؤں؟ انیس نے بڑے اکڑے انداز میں اپنی جانب انگلی پھیرتے استفسار کیا۔ ہاں، کیا یہاں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی اور بھی ہے برخوردار؟ اور کیا باپ کی تھوڑی خدمت کر کے گھس جاؤ گے؟ وہ بابا کی یہ والے تیور زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا تھا، تبھی صدماتی خف کے لیے ان کو گھورنے سے باز نہ رہ سکا۔ میں لے کر آتا ہوں۔ انیس نے مزید کوئی بحث نہ کی، جس پر ابراہیم الوی تسکین سے لبریز مسکرائے اور انیس کے کچن میں داخل جاتے ہی وہ بھی اپنے کمرے میں داخل ہو گئے۔ ناراض ہونے کے باوجود ان کے لیے اورنج جوس نکالنا پڑ رہا ہے، یہی اوقات ہے میری آپ سے ناراضگی کی بابا۔ آپ مجھے اپنے پیروں میں بیٹھنے کو کہیں گے، میں وہ بھی کر گزروں گا۔ آخر کو میری ماں کی محبت جو ہے آپ، بلکہ پاگل پن کہنا زیادہ بہتر ہے، ان کے اسی غرور پر مرتی ہوگی میری ماں۔ وہ کچن کی طرف جاتے ساتھ باقاعدہ بڑبڑانا نہ روک سکا اور اپنے کام لگا، کیونکہ بابا کی رات والی طنزیہ گفتگو کی وجہ جاننا اس وقت انیس کے لیے ہر چیز سے زیادہ اہم تھا۔ دراصل پارٹی تو شام میں ہے، لیکن میں تمہیں 1 بجے پک کر لوں گا، لوکیشن کچھ دور ہے، سب دوستوں نے پری ویڈنگ پارٹی دی ہے تو انکار بھی نہیں کر سکا، ورنہ تم جانتی ہو میں آج کل کتنا مصروف ہوں۔ وہ اٹھ چکا تھا، مگر رات کے پلان کے بارے صبح ہوتے ہی اس نے بیلا کو بتایا۔ وہ بھی اٹھ چکی تھی، مگر بابا کے ساتھ ذرا باہر واک پر آئی تھی۔ ہاور سلطان کو ان کا کوئی دوست مل گیا، جس سبب وہ ان سے بات چیت کرنے لگے تھے، تبھی بیلا نے ذرا پارک کا بینچ سنبھال کر ہزر کی کال پک کر لی، جو موصوف جاگ تو چکے تھے مگر نیند بھگانے کو شاور لے کر پارک کا بینچ سنبھال کر ہزر کی کال پک کر لی، جو موصوف جاگ تو چکے تھے مگر نیند بھگانے کو شاور لے کر ابھی نکلے تھے۔ ماما نے ناشتہ بنوا دیا تھا، کیونکہ اسے ذرا ایک اہم کام کے لیے جلدی نکلنا تھا۔ ویسے بھی منائم کی عادت بھی صبح جلدی ناشتہ کرنے کی تھی، تو اب محراب کو بھی جلدی اٹھنا اچھا لگتا تھا۔ اچھا کیا آپ نے انکار نہ کر کے، دوستوں کے بہت سے حقوق ہوتے ہیں، میں ریڈی ہو جاؤں گی، نو ایشو۔ وہ نرم انداز میں آمادہ ہو کر مسکرائی۔ تو ہزر نے کبرڈ کے پاس پہنچ کر اپنی بہت سی ہینگ سویٹ شرٹس پر ایک سرسری نگاہ دوڑائی۔ گریٹ، عمیر اور ماریا کی کیا خبر ہے؟ تم نے ماما سے کل کی رپورٹ لی؟ ہزر نے رینڈملی شرٹ چن کر نکالتے استفسار کیا، تو بیلا کی لبوں پر تبسم آن مچلا۔ جی لی، کل وہ عمیر بھائی کے ساتھ ڈنر پر گئی تھی، سب اچھا رہا، ماما بتا رہی تھی، دونوں دیر تک گارڈن میں ایک ساتھ واک بھی کرتے رہے، عمیر نے اس کا ہاتھ بہت زور سے تھام رکھا تھا۔ یہ بتاتے بیلا کے لہجے میں خوشی سی ہلکور اٹھی تھی، اور یہ سن کر ہزر کا روم روم تر و تازہ ہوا۔ گریٹ، ہاتھوں میں ہاتھ آ گئے تو اگلے مرحلے بھی چلتے ہوں گے۔ وہ لڑکی عمیر کو بھی تو ایز اے پیشنٹ ڈیل کر رہی ہے، لیکن لکھوا لو کہ جلد اس بندے کے عشق میں ڈوب جائے گی، مسیحائی کرتے کرتے خود مریض عشق بن جائے گی، کیونکہ ایک تو عمیر ہاور سلطان اچھا بلا ہینڈسم لونڈا ہے، دوسرا وہ اس پاگل و انجان کیفیت میں ایک معصوم اور پیاری جان بن چکا ہے۔ یہ دونوں خصوصیات مل کر ماریا پر دھاوا بول دیں گی۔ وہ ہزر کی یہ پیشن گوئیاں بڑے پیار سے سنتی تھی، پھر چپکے سے آمین بھی کہتی،
کیونکہ اسے یقین تھا کہ جو ہزر ملک کہتا ہے وہ قبول ہو جاتا ہے۔ مجھے آپ کی باتوں پر ایک لمحے میں یقین آ جاتا ہے۔ میں اپنے بھائی کو ٹھیک ہوتا دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوگا ہزر، آپ نے ہم سب کو اپنا مقروض کر دیا ہے۔ وہ شوق و محبت کی ملی جلی کیفیت میں صبح کی خنکی میں جس سے سانس بھر کر بولی، وہ غائبانہ بھی اس کی سانسوں کی مہک محسوس کرتے مدہوش مسکرا اٹھا۔ تم نے جس طرح سانس لی ہے میرا پسندیدہ انداز ہے۔ تمہارے ہونٹ تھوڑے سے کھلے ہوں گے سویٹ کارن، میں نے امیجن کیا۔ رہی بات مقروض ہونے کی، شادی کے بعد تمہاری ایک کس تمہاری جانب موجود سارے قرض اتار دے گی۔ وہ اس قدر بے باک تو نہ تھا، پر باہدہ کبھی روانی میں ایسا کچھ کہہ دیتا تو کتنی دیر بلا ہاور کا سانس متوازن نہ ہو پاتا۔ میں ریڈی ہو کر کال کر دوں گی ہزر، واک پر آئی ہوں، بائے۔ وہ ہر بار ایسا ہی کرتی، اس کے الفاظ کی تاب نہ لاتے یا بھاگ نکلتی یا پھر رابطہ توڑ دیتی۔ مجھے تمہاری ہر ادا پاگل کرتی ہے، پھر وہ ایسا فرار ہی کیوں نہ ہو۔ ویسے وہ مجھے کس کرے گی تو اسے صرف میں دیکھ پاؤں گا، وہ بس محسوس کرے گی۔ اف، یہ کتنا رومانٹک ہوگا۔ ہزر نے اپنے آپ کا شوخ مسکرانا آئینے میں دیکھ کر خود کلامی کی، جبکہ بیلا کا چہرہ سرخ ہو کر دمک اٹھا۔ اس وقت وہ مسکرا بھی نہ سکی کہ بابا نے دیکھ لیا تو انہیں ان رنگوں کا کیا جواب دے گی۔ ہزر نے اپنی بقیہ تیاری مکمل کرنے کی جانب دھیان لگایا، جبکہ منائم جب جاگی تو کمرے میں مہویر نہیں تھا۔ اسے جاگنے کے بعد سے عجیب سی گھٹن ہو رہی تھی، جس سے وہ پہلے گرم پانی سے نہائی۔ عجیب گھبراہٹ تو تھی ہی، اس کے ساتھ پیٹ میں بے چین سا درد بھی تھا۔ پھر زبان کا یکدم کھو جاتا ذائقہ اسے اور اریٹیٹ کر رہا تھا۔ وہ جیسے تیسے ہمت کرے کچن میں آئی، کچھ ایسا کھانا چاہتی تھی جو اس کی کیفیت کو بہتر کر دے۔ مہویر صبح ہی نماز کے لیے نکلا تھا، پھر 1 گھنٹہ جم کرنے کے بعد لوٹا تو سیدھا کمرے میں گیا۔ شاور لے کر تازہ دم ہوئے چینج کیے وہ بھی باہر آئے تو محراب اور ہزر بھی ناشتے پر آ چکے تھے۔ تم اب مجھے گھورنا بند کرو گے یا نہیں؟ میری ساس اچھی ہیں خوش قسمتی سے، تو کم از کم تم بری ساس سا برتاؤ مت کرو۔ ہزر کی تپی نظروں کے جواب میں مہویر نے کرسی سنبھالتے ہی جلا بنا شکوہ کرتے صالح صاحب کو شرم دلانے کی ادنا کاوش کی، اور ان کی ایک کیوٹ نوک جھونک تو پچھلے کچھ دن سے ایسے ہی محراب انجوائے کر رہی تھی۔ یہ برتاؤ تمہارے ساتھ تب تک ہوگا جب تک میری ہر گوش خود نہ کہہ دے کہ اس نے تمہیں دل و جان سے معاف کیا، اس لیے برداشت کرو۔ ہزر نے بھی اپنی بے مروتی کا گیر لگایا۔ یہ حساب رہا تو تمہاری شادی نہیں ہونے والی۔ بیچاری بیلا کو تمہاری صورت ایک ایکسٹرا ساس ملے گی، اس کی زندگی تو ہو گئی نا تباہ۔ ہزر شیر تھا تو مہویر میں سخت سوا شیر، دونوں میں مقابلہ بازی کے سارے ہنر موجود تھے، بلکہ کوٹ کوٹ کر بھرے تھے۔ وہ اس ایکسٹرا ساس والے شوہر ورژن کے ساتھ بھی عیش کرے گی، کیونکہ میں اسے اتنا پیار دینے والا ہوں جتنا آج تک کسی شوہر نے کسی بیوی کو نہیں دیا۔ ہزر کا دعویٰ مہویر کو امپریس کر گیا۔ ایون محراب آشش کر اٹھی کہ یہ وہی ان کا بیٹا ہے جسے کچھ وقت پہلے تک اپنے پروفیشن کے سوا کچھ عزیز نہ ہوا کرتا تھا۔ Are you sure؟ مہویر نے چیلنجنگ نظروں سے ہزر کو دیکھتے اسمائل کی۔ آف کورس، ہزر اکڑ کر اترایا۔ اگر ایسا ہے تو تم کسی مغالطے میں ہو ہزر ملک، کیونکہ جتنا پیار میں نے منائم کو دیا ہے اس لیول تک کوئی نہیں پہنچے گا، تم بھی نہیں۔ اور تمہاری انفارمیشن کے لیے بتا دوں پیارے ہزر ملک، تمہاری ہر گوش نے ناراض ہو کر جب میرا ہاتھ نہیں چھوٹنے دیا ہاتھ سے، تو وہ راضی ہو کر مجھے اپنے کتنے قریب آباد کرے گی سوچ ہے تمہاری۔ اس لیے اب فضول کے یہ گھورنے بند کرو اور گھر بساؤ اپنا، یہ نہ ہو تمہاری بیلا تمہارے انتظار میں بور ہو کر اپنا ارادہ بدل دے۔ مہویر نے بالکل بڑے بھائی کی طرح ہزر کی درگت بنائی اور جس طرح اعتماد سے اٹھ کر کچن کی طرف گیا۔ ہزر نے پیچو تاب کھاتے نظریں ماما پر جمائیں۔ دیکھ رہی ہیں اپنے داماد کو کیسے سر چڑھ کر ڈسکو کر رہا ہے۔ ہزر کا شکایتی انداز بے حد کیوٹ تھا۔ محراب تک ہنس دی۔ کرنے دو اسے ڈسکو، تم بھی تو نہایت بے سرا گانے کے باوجود کروڑوں لوگوں کو اپنا فین بنائے پھر رہے ہو۔ ماما کے اس طرح کی کیوٹ چھیڑنے پر وہ معصومانہ سا منہ بنا گیا۔ ماما یار، ہزر نے احتجاجی انداز میں شکوہ کیا۔ چھیڑ رہی تھی میرے لال، اسے یہ مرتبہ، یہ حق، یہ درجہ جب منائم نے خود دیا تو ہم کون ہوتے ہیں مہویر سے اس کے یہ جائز حق چھیننے والے۔ کول ہو جاؤ ماما کی جان، ٹھیک کہہ رہا ہے وہ، اب شادی کی تاریخ کا سوچ ہی ڈالو۔ مجھے تمہاری شادی پر ڈانس کرنا ہے، لڑکے سخت کریمنگ ہو رہی ہے۔ محراب نے اس کا پیارا ہاتھ پکڑ کر جب چوما تو ہزر کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ ٹپکی، جبکہ منائم کو فریج کی جانب جھکا دیکھے وہ کچن میں داخل ہوا، اور جب غور فرمایا تو اس کی حسینہ اس وقت اچار کے مرتبان پر حملہ آور ہو رہی تھی۔
देखा, एक और निशानी पूरी हो गई। तुम्हारा चक्करों के साथ कुछ खट्टा खाने को भी दिल मचल रहा है। महवीर ने चुपके से अकब में रुकते मनाइम के हाथ से उचार कर छोटा सा मर्तबान उचक कर पेशन गोई की, जिस पर वो पलटी और फ्रिज बंद करे। महवीर मिसाक को बड़ी बड़ी आंखें खोलकर घूरने लगी। मैं पराठे के साथ सुबह सुबह अचार पसंद करती हूँ, आपको सस्ती दाई बनने की जरूरत नहीं। लाएं इधर दे मेरा मर्तबान। महवीर उसके हाथ ऊपर अपनी तरफ करके फैलाकर घूरने के साथ जवाब देने पर मर्तबान उसके हाथों से मजीद दूर सरकाकर मुस्कुराया। नहीं दे रहा, क्योंकि आज तुम बिना अचार के पराठा खाओ ताकि मैं चेक करूं कि तुम्हारा दिल मचलाता है या नहीं। हो सकता है तुम्हारा दिल खराब हो जाए, इससे भी कंफर्म हो जाएगा कि मेरी जान उम्मीद से है। वो महवीर की इन मासूमाना काविशों पर जितना भी चिढ़ रही थी, वो एक तरफ पर महवीर का इस वहम के सच होने की आरज़ू जुनून की तरह करना जानलेवा था। महवीर की आंखों में चमकती वो दीवानगी मनाइम के दिल को नरम कर गई। वो एक लम्हे को खामोश उसे देखती रही, फिर आहिस्ता से उसके करीब आई। आप वाकई चाहते हैं ऐसा हो? इसने धीमी आवाज में पूछा, जैसे सवाल में खुद इसका दिल भी धड़क रहा हो। महवीर ने मुस्कुराते हुए मर्तबान एक हाथ में थामे दूसरे हाथ से इसकी कमर में बाजू डाल लिया। वो एकदम उसके सीने से आ लिपटी जैसे किसी सख्त जान दरख्त की ढीली और सबसे कमजोर शाख हो। चाहता नहीं कि सिले की तरह पाने को मर रहा हो। उसकी आवाज में ऐसी सच्चाई थी कि मनाइम की नजरें शदीद घबराहट के आलम में झुक गईं, जैसे इस एक जुमले ने इसके अंदर कहीं गहराई में हलचल मचा दी हो। अगर अगर ना हुआ तो? इसने हल्की सी हिचकिचाहट से कहा। आवाज में अनजाना सा डर शामिल था। महवीर ने इसके चेहरे को देखते फौरन इसकी कमर पर गिरफ्त मजबूत कर ली। तो फिर हम इंतजार करेंगे, उसने नरमी से जवाब दिया। और अगर देर लगी तो भी मैं इसी शिद्दत से चाहूंगा, क्योंकि तुम हो तो सब कुछ है। इसकी बात पर मनाइम ने आहिस्ता से सर उठाया। इसकी आंखों में नमी सी झलक गई थी। आप इतने पुरुमीद क्यों हैं? मैं तो सख्त दूर हूँ आपसे, नाराज, मायूस और रूठी तरीन बीवी। वो बमुश्किल मुस्कुराई तो महवीर ने झुककर उसकी पेशानी से अपना माथा टिका दिया। क्योंकि मैंने पहली बार किसी चीज को शिद्दत से मांगा है, और वो तुम हो। तुमसे जुड़ी हर खुशी, हर सांस, हर इम्कान मेरी जान है। तुम मुझसे दूर होकर भी मेरी सांसों में बसी हो। नाराजगी तुम्हारी कयामत, मायूसी तुम पर मेरे होते ठहरती ही नहीं, और रूठी बीवी मेरा सुकून है। इसकी वारफ्ता सरगोशी मनाइम के दिल में उतरती चली गई। वो बेख्तियार इसके सीने से लग गई, जैसे इसके दिल की धड़कनों में खुद को संभालना चाहती हो। अब बहुत खतरनाक उम्मीदें दिलाते हैं महवीर में साथ, वो आहिस्ता से बोली तो महवीर उसको अपने सीने भेज कर मुस्कुराया। और तुम इन्हें सच करने की सबसे खूबसूरत वजह हो जो मेरी दस्तरस में कैद है। महवीर के बाजुओं की बढ़ती गिरफ्त पर मनाइम ने यकदम जनजादी बने से खुद से दूर झटका। रात वो कैसे इससे दूर होकर सोया वो भूली ही कब थी। वो उसकी जिद सोचकर असर नो गुस्सा हुई कि जिद के जब तक मनाइम हॉस्पिटल नहीं जाएगी वो इसे छुएगा भी नहीं। महवीर इसके अचानक यूं दूर होने पर चंद लम्हे साकित रह गया। मनाइम के चेहरे पर वापस आती नाराजगी, इसकी आंखों में उभरती शिकायत वाज़ेह थी। आपको याद है ना? इसने बाजू सीने पर बांधते हुए याद दहानी करवाते सिफाक की ओढ़ी। क्या जान? वो उसके करीब सिरका तो वो दूर हटी। रात आप कितनी आसानी से दूर हो गए थे। जैसे वो रुक गई, मगर इसकी आंखें बोल रही थी। महवीर ने गहरी सांस ली, फिर आहिस्ता से इसके करीब आया, मगर इस बार फासले का एहतराम करते हुए वहीं रुक गया। जैसे मैं चाहता ही नहीं था तुम्हें छूना, तुम में अपनी रात बसर करना, तुम्हारे माफ करने को सेलिब्रेट करना, वो भी तुम्हें शदीद वाला प्यार करके, है ना? इसने मनाइम की अधूरी बात मुकम्मल की तो मनाइम ने नजरें चुरा ली। हाँ, ऐसा ही है, आप जालिम बने। वो उसकी मेहरबान तबीयत पर पुरजोर मजम्मत करते भड़की। मैंने खुद को रोका था मनाइम। इसकी आवाज अब संजीदा थी, नरम मगर ठहरी हुई। तुम्हारी जिद के आगे नहीं, तुम्हारी सेहत के लिए, तुम्हारी सलामती के लिए। मनाइम के चेहरे पर हल्की सी तजबज की झलक आई। मगर तुम्हें छोड़ना आसान नहीं था। वो हल्का सा मुस्कुराया, मगर इस मुस्कुराहट में थकन थी। मुझे तो आपकी तरफ से ये बहुत आसान लगा जब सब मुयस्सर था, पर आपने ठुकरा दिया। वो संगदिल बनकर जता गई। मैं पूरी रात जागता रहा, तुम्हें देखता रहा और खुद को समझाता रहा कि अगर तुम्हारी बेहतरी की कीमत ये सब्र और दूरी है तो मैं ये भी बर्दाश्त कर लूंगा। मनाइम की आंखों में उसकी मोहब्बत की शिद्दत जानकर नमी तैरने लगी। आप वाकई जागते रहे? वो आहिस्ता से फिक्रमंद हुए बोली। महवीर ने सर हिलाया।
اور تمہاری ہر کروٹ کے ساتھ خود کو روکنا پڑا۔ اس کی دھیمی سرگوشی پر منائم کی ناراضگی کی شدت پگھلنے لگی، مگر وہ فوراً پلٹی جیسے خود کو سنبھالنا چاہتی ہو۔ پھر بھی آپ نے مجھے منایا نہیں، اس نے دھیمی شکایت کی۔ بہویر کے ہونٹوں پر نرم سی مسکراہٹ آئی۔ کیونکہ میں جانتا ہوں میری یہ ضد تمہارے لیے ہے، میرے لیے نہیں، وہ آہستہ سے بولا۔ وہ موم سی بن کر پگھلنے لگی۔ بہویر نے اس کی نرم پڑتی آنکھوں کو دیکھ کر آہستہ سے ہاتھ بڑھایا۔ اس بار اس نے اس کے ہاتھ کی مرمری انگلیوں کو تھام لیا۔ منائم نے مزاحمت نہ کی، مگر اس کی سانس ہلکی سی بے ترتیب ہو گئی۔ میں تمہیں منانا چاہتا تھا، وہ دھیرے سے بولا، مگر ڈر تھا کہیں تم پھر ناراض نہ ہو جاؤ اور میں تمہیں منانے کے بجائے پھر تمہیں مزید تکلیف نہ دے بیٹھوں۔ اس کی بات پر منائم نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں موجود خلوص اس کے دل کو مزید نرم کر گیا۔ اب باقی بہت ضدی ہیں، وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تو مہویر نے اس کی انگلیوں پر گرفت مضبوط کر لی۔ اور تم میری سب سے خوبصورت ضد ہو منائم ملک۔ وہ اس کے قریب ایک قدم اور بڑھا۔ منائم نے ہلکی سی لرزش کے ساتھ سانس لی، مگر اس بار پیچھے نہ ہٹی۔ بہویر نے آہستہ سے اس کے بالوں کی ایک لٹکان کے پیچھے سرکائی۔ اب بھی ناراض ہو؟ اس کی سرگوشی اس کے چہرے کے قریب ٹھہری تو منائم کی پلکیں جھک گئی تھوڑی سی۔ وہ دھیمی آواز میں بولی، میں یہ ناراضگی بھی مٹا دوں گا، چلو نا ہاسپٹل۔ وہ اس کے آگے شدید بے قرار ہو گیا۔ نو! وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی اپنا ہاتھ بھی اس کے ہاتھ سے جھٹک کر چھڑوا گئی۔ میں آپ کی خوبصورت ضد ہوں تو اس ضد کی خوبصورتی انجوائے کریں۔ میں یہ تھوڑی سی ناراضگی زیادہ کر دوں گی اگر دوبارہ مجھے ہاسپٹل جانے کا کہا۔ ایک دو بار ہی تو ہم قریب آئے، پہلی بار تو ناکام کوشش تھی، ایک ہی بار ہم قریب آئے تو ایک بار میں ضروری نہیں ایسا سب ہو، اس لیے مجھے فورس مت کریں۔ میں ایسا کوئی سکھ آپ کو دینے کے موڈ میں نہیں، تھوڑی سی ناراض ہوں، یاد رکھیں۔ مہویر نے اس کی بات سنی تو چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی بے بسی اور محبت کی ملی جلی کیفیت ابھر آئی۔ تم واقعی بڑی ظالم بیوی ہو، وہ آہستہ سے بولا، مگر لہجے میں خفگی سے زیادہ نرمی تھی۔ منائم نے آئیبرو اچکائے جیسے اس کے الفاظ کو چیلنج کر رہی ہو۔ ہاں ہوں، اور آپ ہی نے کہا ہے میں آپ کی خوبصورت ضد ہوں، وہ جان بوجھ کر مزید اکڑ کر بولی۔ مہویر بے اختیار مسکرا دیا اور ایک قدم اور قریب آیا۔ اس بار اسے چھوا نہیں، بس اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ پھر ٹھیک ہے، میں تمہاری اس ناراضگی کو بھی برداشت کر لوں گا، اس نے نرم لہجے میں کہا، مگر یاد رکھنا جب تم خود مان جاؤ کہ ہمارے ایک بار قریب آنے پر ہی سالڈ رزلٹ آ نکلے گا تو میں تمہیں اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گا۔ تم میرا وہ روپ دیکھو گی جو وہ اس رات بھی نہیں دکھایا تھا، وہ والا مہویر دیکھو گی جو ابھی بھی ان ٹچ ہے۔ اس کی دھیمی بے باک سرگوشی پر منائم کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، مگر وہ پھر بھی خود کو سنبھالے رہی۔ دیکھیں گے، وہ نظریں چرا کر بولی، مگر اس کے ہونٹوں پر چھپتی مسکراہٹ ظاہر تھی۔ مہویر نے آہستہ سے سر ہلایا، پھر پیچھے ہٹ گیا۔ چلو پہلے ناشتہ کرو ورنہ تمہاری یہ ناراضگی بھی بھوک میں بدل جائے گی، وہ ہلکا سا چھیڑتے بولا تو منائم نے اسے گھورا، مگر وہ اس کے چہرے کی نرمی واپس لوٹ آئی۔ وہ دونوں ساتھ باہر آئے تو محراب سمیت ہیزر نے بھی دونوں کے تر و تازہ چہروں کو دیکھتے ایک پرسرور سی اسمائل دی تھی۔ وہیں سوہا بھی آج اداس تھی کیونکہ آج شام شماس صاحبہ اور رضی بھی واپس جا رہے تھے، جبکہ دن کو ان سب کا لنچ بھی ایک ساتھ تھا۔ ارشیا اور انیس آنے والے تھے، لیکن پہلے سوہا کو ہیرنگ نمٹانی تھی۔ آج رئیس ملانی کا قصہ جو اسے تمام کرنا تھا، پتہ نہیں آج اصل میں قصہ کس کا تمام ہونے والا تھا۔ وہیں انیس نے اورنج جوس نکال کر پہلے ایک گلاس خود پیا، پھر بابا کے لیے گلاس بھر کر وہ ان کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھول کر اندر قدم رکھتے ہی ٹیبل پر جھک کر گلاس رکھے وہ بابا کے نہا کر نکلنے کا منتظر صوفے پر بیٹھا ہی جب باتھ روم کا دروازہ کھلا۔ جاری ہے جی جناب، تو کیسی لگی آج کی آپ کو ایپیسوڈ؟ ابھی میں ایپیسوڈ لانگ نہیں دے پا رہی کیونکہ ایک تو وقت کی قلت ہے، دوسرا ابھی میں اتنے روانی سے نہیں لکھ پا رہی کیونکہ ایک ہفتہ میں نے نہیں لکھا، تو اس وجہ سے میری سپیڈ جو ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے۔ تو کل سنڈے ہے تو نیکسٹ ویک سے انشاءاللہ 40 تک ایپیسوڈ دینے کی کوشش کروں گی، 40 منٹس تک۔ تو ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، منڈے کو ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔
کوشش یہ ہوگی کہ منڈے سے جو ہے وہ روٹین جو ہے وہ ہم ٹھیک کر لیں اپنی، ٹھیک ہے؟ تو یہ 2 دن میں نے بہت مصروفیت سے آپ کو ٹائم نکال کے ایپیسوڈ دی جمعے ہفتے کی، کیونکہ بہت زیادہ گیپس ہو گئے تھے۔ تو ملتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔